लेते लेते मेरे महबूब का प्यार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई और कुछ अल्फाज छोड़ गई। दुनिया में हर चीज ने फना हो जाना है, जो दुनिया में आया है वो खत्म हो जाना है, हर एक ने खत्म हो जाना है, दुनिया से चले जाना है। नाम मिट जाएगा, तशख्खुस मिट जाएगा, मकाम मिट जाएगा, रुतबे मिट जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। लेकिन फरमाया वलाकिन ज़िक्री बाकिन, कहा लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अल्फाज हैं, कहा मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। आप में क्या खुसूसियत, कहा वलदतु तुहरा, मैंने ये पाक बेटा जो छोड़ा है मोहम्मद जैसा, ये है ना, तो इसके सदके क़यामत तक पर मैं मेरा जिक्र बाकी रहेगा। यार किस मोहब्बत में बेटे को छोड़ा होगा, 6 साल की उम्र है और दादा के हाथ में हाथ आ गया, कफालत दादा के पास आ गई। 8 साल के हुजूर की उम्र थी, दादा भी चले गए। उस दिन रिवायत है कि मेरे आका दीवारों से टेक लगा लगा के आंखों से आंसू बहाते थे। एक सहारा था दादा का, वो भी चला गया। मेरी मुसीबतें क्या है, तेरी मुसीबतें क्या है। बचपन मेरे महबूब का यतीमी में गुजरा है, मेरे महबूब का सारा बचपन वालिद की मोहब्बतें मिली नहीं, वालिद का प्यार मिला नहीं, वालिद की मोहब्बतें और उल्फतें हासिल नहीं हुई। वालिदा 6 साल की उम्र में चली गई। जब होश संभालने, जब आंखें खुली और जब वालिदा की मोहब्बतों का मिलने का वक्त आया और माँ की मोहब्बतें हासिल करने का वक्त आया, माँ भी चली गई 6 साल की उम्र में और 8 साल की उम्र में दादा भी चला गया। मेरे मुस्तफा करीम को याद आ गया, अगर माँ होती, मेरा बाप होता, आज देखते रब ने मकाम क्या दिया। लेकिन अगली बात सुन, तेरे सीने में ठंडक होगी, माँ की मोहब्बत बढ़ेगी, वालिद की मोहब्बत बढ़ेगी और जो इज्जत करने वाले नहीं है ना, वो इज्जत करने लग जाएंगे, लेकिन दिल से समात करें। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अगर मेरी माँ जिंदा होती, पर्दे को हटा के, पर्दे को सिरका के, अना उसल्ली सलातल इशा, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, व क़राअतु सूरत अल फातिहा, उस नमाज में सूरह फातिहा अल हम्द शरीफ की किराअत कर रहा होता। मेरी माँ पर्दे को हटा के, पर्दे को सिरका के, दरवाजे को हटा खोल के मुझे या मोहम्मद की प्यार भरी आवाज देती। फिर मैं लोगों, ऐ जहां वालों, मैं नमाज को छोड़कर माँ की जाके बात सुनता। क्या मकाम है, समझे ही नहीं हम। क्या मकाम है यार, क्या मकाम है वालिदैन का। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुज़ैफा को घर में पढ़ लिया कर, माँ का ख्याल रख, माँ का ख्याल रखा कर। हजरत हुज़ैफा बिन यमान घर में नमाज पढ़ते हैं। एक दिन दिल में शौक हुआ, हुजूर की किरात तो सुनो, हुजूर की आवाज तो सुनो, हुजूर का कुरान तो सुनो। यार अगर कोई अच्छा कारी कुरान पढ़े ना तो दिल करता है सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। कुरान का ये मौजज़ा है, दिल नहीं भरता, सुकून आता है। कभी पढ़ा करें। मैं एक बात आपसे कहूं, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया कि कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो एक काम कर लिया कर, सुबह सुबह बावुज़ू होके जब नमाज पढ़े ना तो कुरान पाक को उठाकर सीने से लगा के चूम के आंखों से लगा लिया कर। एक दिन पढ़ने की भी तौफीक मिलेगी। ये तो कर सकता है जो पढ़े हुए नहीं है। कुरान से मोहब्बत तो कर सकते हैं, कुरान को सीने से तो लगा सकते हैं ना, चंद आंसू बहा सकते हैं कि मैंने आज तक पढ़ा नहीं है लेकिन प्यार करता हूं, कुरान से मोहब्बत करता हूं। यकीन करें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ हासिल होगा। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी कहते हैं, मुझे बड़ा शौक था हुजूर की किरात सुनो। अच्छा कारी कुरान पढ़े तो दिल करता है कुरान सुनते जाएं। अगर मिस्र से कारी आया हो, वो कुरान पढ़े तो सारी रात गुजर जाती है, घड़ियां खत्म, दिल करता है घड़ियां रुक जाएं, वक्त थम जाए, बस कुरान सुनते रहें। वजह क्या, सबब क्या है, कभी और किया है, क्या वजह है? जो मिस्र का कारी कुरान पढ़ता है ना, उसकी जुबान अरबी है, उसका लहजा अरबी है, उसका अंदाज अरबी है। अरबी लहजे में जब कुरान पढ़ता है ना, अरबी वाला कुरान तो चस आती है, मजा आता है। यार मिस्र का कारी, इधर उधर नहीं जाना, तवज्जो करनी है। यार मिस्र का कारी अगर आकर कुरान पढ़े, दिल करता है
جس کی زبان عربی، لہجہ عربی، لینگویج عربی، کلام اور تکلم عربی، اگر وہ قرآن پڑھے، یہ عالم ہے. اگر قرآن والا خود قرآن پڑھے پھر عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے، لوگوں ایک بار میں نے حضور کے پیچھے فجر پڑھی تھی، رب کعبہ کی قسم کبھی بھولتی نہیں. کسی نے کہا کیوں نہیں بھولتی؟ کہ اس دن میرے محبوب نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر دی تھی. جب والضحیٰ کے چہرے والے نے والضحیٰ کی تلاوت کی ہوگی، واللیل کی زلفوں والے نے جب واللیل کی تلاوت کی ہوگی، آج لطفی کو چھوڑ ہوگا. بہرحال اس حدیث پاک کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس پہ مزید کلام باقی ہے. اتنا بولوں کہ نماز میرے آقا نے اپنے پیچھے فرمایا کہ بے شک نہ پڑھ لیکن ماں کی خدمت کر. حضرت حذیفہ کو ماں کی خدمت کے لیے کہا. فرمایا کہ جو والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے نہ ذلیل ہو گیا. دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح مطیعا للہ فی والدی اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ وان کان واحدا فواحدا، ومن اصبح عاصیا للہ فی والدی اصبح لہ بابان مفتوحان من النار وان کان واحدا فواحدا. فرمایا کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ ماں اور باپ دونوں کو راضی کیا، خوش کیا، اللہ تعالیٰ صبح صبح جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. خوشی ہوئی ہوگی امید ہے آپ کو. والدین کی خدمت ادا بہترام کرنے والے کے لیے صبح صبح 2 دروازے کھل جاتے ہیں. آقا اگر ایک زندہ ہو، خدمت ہم نے ایک کی راضی ایک کو کیا، خوش ایک کو کیا، پھر فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ایک کی خدمت کرتا ہے تو جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا. دوسری سمت وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، فرمایا کہ جو بندہ صبح صبح اس حال میں کرے کہ ماں بھی ناراض ہو، باپ بھی ناراض ہو، یہ کام کے لیے چلا جائے، ماں اور باپ کو ناراض کر کے چلا جائے، دنیا والے ہاتھ چومتے ہیں، دنیا والے جوتے سیدھے کرتے ہیں، دنیا والے پاؤں چومتے ہیں، دنیا والے بڑا مفتی کا ٹائٹل دیتے ہیں، بڑا عالم محدث محقق مشہور ہے، لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے نکلا تو بابان مفتوحان من النار. رب یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا مفتی ہے، رب یہ دیکھتا ہے ماں باپ کا بے ادب ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے. پھر اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول جاتے ہیں. اگر ایک کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. کہاں کہاں سے میں پڑھ پڑھ کے سناؤں، کتنا حدیثیں سناؤں، کتنا روایتیں سناؤں، کتنا حضور کے الفاظ سناؤں، کہاں کہاں سے کتنا حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آنکھوں میں آنسو ہے، روتا ہوا حضور کے پاس پہنچا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا ہے، مجھ سے چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے، مجھ سے سارا سامان چھپا کے رکھتا ہے اور مجھے قریب نہیں جانے دیتا، مجھے سامان کو ہاتھ نہیں لگا دیتا. یا رسول اللہ میرا دل دکھتا ہے، میں بھی تو اس کا باپ ہونا. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا اس کو کیوں نہیں قریب جانے دیتا، سنبھال سنبھال کے چھپا چھپا کے مال کو رکھتا ہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہنے لگا حضور عرض یہ ہے کہ یہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جس سامان کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، سامان بگاڑ دیتا ہے. یا رسول اللہ اس لیے میں اس سے سامان کو چھپا چھپا کے رکھتا ہوں، مال کو چھپا چھپا کے رکھتا ہوں. اب میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ کبھی تو بھی تو چھوٹا تھا نا، کبھی تو بھی چھوٹا سا تھا اور اس وقت تو سامان کو بگاڑ دیتا تھا، یہ اور لا کے دے دیتا تھا، تو یہ تیرا باپ ہے. آج اگر یہ بگاڑ دیتا ہے، میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا آنتا و مالوکا لے ابی کا، فرمایا سن تو اور تیرا مال قیامت تک آنے والوں کے لیے درس نہیں. ادھر ادھر نہیں جانا، سننا ہے حضور کے جملے اور ان کا مفہوم سماعت کرنا ہے. اور میں ترجمہ کروں گا اس کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ. فرمایا انت و مالک لے ابی کا، یہاں پر حضور نے لام استعمال فرمایا، لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت میں ہے، تیرا باپ اس کا مالک ہے. لام کے کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک
لام برائے تملیک، ملکیت کے ثبوت کے لیے لام آتا ہے. یہاں پر ملکیت کے ثبوت کے لیے لام کا استعمال ہے. اسے بڑے بڑے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ لام برائے تملیک آتا ہے، جن میں سے صاحب اصول الشاشی، صاحب نور الانوار اور صاحب شرح میاں عامل، بڑے بڑے علماء کرام نے اسے لکھا کہ لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے. اب ترجمہ سماعت کر. انتا ومالو کا لے ابی کا، فرمایا کہ تو بھی، تیرا مال بھی، سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے، اور تیرا باپ تیرا بھی مالک ہے، تیرے مال کا بھی مالک ہے. اس کے بعد چھپانا نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے میری بات کسی کو سمجھ آئی ہو، بعضوں کو سمجھ آئی ہو. ملکیت ثابت ہوئی. اب ملکیت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جو غلام ہوتا ہے نا، غلام، اس کے تمام اجزاء سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا غلام جو ہوتا ہے وہ آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے. آقا جو بولے، جب بولے، جس وقت بولے اسے کرنا پڑتا ہے. میرے محبوب نے گویا ارشاد فرمایا کہ تو غلام کی طرح ہے، جو کرنے لگے پہلے باپ سے پوچھ، اس کے بعد کام کیا کر. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جن کے چلے جاتے ہیں نا وہ کیسے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ. ہم جوان ہوئے، ہمیں جوان کیا ہمارے ماں باپ نے، ہماری پرورش کی ہمارے ماں باپ نے. آج ہم اس سطح پہ ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم کچھ بول رہے ہیں، آج دنیا ہماری عزت کر رہی ہے. اگر دنیا والے ہمیں کسی اچھے نام سے پکارتے ہیں تو ہماری پرورش کی ہے ہمارے ماں باپ نے. کسی کو اگر پڑھایا ہے تو وہ ان کی قدر کریں، ماں باپ کی وجہ سے پڑھے ہیں. میں نے ایک ایسے بچے کو بھی دیکھا ہے جو پتیسا بیچ رہا تھا، 8-10 سال عمر ہوگی، پڑھنے کی عمر ہے، پتیسا بیچ رہا ہے. لوگ دھکے دیتے ہیں، وہ پوچھ رہا ہے کھانا ہے انکل، آپ نے پتیسا کھانا ہے؟ یار مجھے بڑا ترس آیا. کتنے کا ہے؟ کہا 5 روپے کا ہے. میں نے 10 روپے کے حساب سے لے لیے، پسند نہیں لیکن پھر بھی لے لیے. پھر بچہ ہے بیچ رہا ہے، آخر کوئی مجبوری ہوگی. میں نے جب اس کو پیسے دیے نا بقایا، اس نے مجھے واپس کر دیے. میں نے کہا نا بیٹا یہ رکھ لو. کہا نا میں پتیسا بیچ رہا ہوں، یہ 5 روپے کا ہی ہے، اوپر میں نہیں لیتا ہوں. کیسی تربیت تھی اس بچے کی، مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا بیٹا پڑھتے نہیں ہو؟ بچے نے سر جھکا لیا، کہا کہ والد ماجد نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، بہنیں ہیں، میں اکیلا ہوں بھائی. اگلی بات جب اس نے کی نا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ سید زادہ آل رسول ہوں، کسی کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلانے کو میرا دل نہیں کرتا ہے. یقین کیجئے مجھے ایسا لگا میں الفاظ نہیں ہے کیا بیان کروں. دل میں درد ہو نا، کبھی یتیموں کو دیکھا کرو یار، جن کے سروں سے سایہ اٹھ جاتے ہیں، کبھی دیکھا کرو. ماں باپ بڑی عظمت رکھتے ہیں یار، بڑا مقام رکھتے ہیں. کبھی یتیموں کو دیکھا کرو، کبھی ان کے گھر کے حالات جا کے پوچھا کرو. سب کی عیدیں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں عید نہیں ہوتی، ان کے گھر میں ماتم چھایا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. ان کو یاد آتی ہے میرا باپ ہوتا تو آج میرے محبوب عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. کتنی بار سنا ہوگا، کبھی غور کیا کریں یار. عید کی نماز کے لیے میرے آقا جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے رو رہا ہے. میرے آقا رحمت للعالمین جو ہے عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے رک گئے. میرے آقا بچے کے قریب گئے، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اچھے کپڑے نہیں پہنے. بچہ رونا شروع ہو گیا، حضور میرا نہ باپ ہے نہ میری ماں ہے، نہ یتیم ہو، کپڑے ہیں نہیں آج پہنو.
میرے آقا کی رحمت دیکھیے، اس کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، اپنے گھر لے آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سے ارشاد فرمایا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، نہلاؤ، دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ بچہ جب کپڑے پہن لیتا ہے، نہا دھو کے بن سنور جاتا ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جملہ ارشاد فرماتے، اما ترضى ان محمدن ابوکا وعائشۃ امکا وفاطمۃ بنتکا، کہ اے بیٹے کیا تجھے یہ بات پسند ہے ان محمدن ابوکا وفاطمۃ اختکا وعائشۃ امکا، محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو، اور فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ تیری بہن ہو۔ بچہ واجد میں آ گیا، اور آج بچے کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، آج یتیمی کا بھی مزہ آ گیا۔ یتیم تھا لیکن باپ کون بن گیا؟ یاد رکھیے، یہ بڑی، میں مطلب اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ میں کیا بولوں؟ ماں باپ کتنی عظیم ہستیاں ہیں، ماں باپ تیرے لیے کتنی اہم ہے، اور کتنا نرم دل رکھتے ہیں۔ اس وقت کوٹ ادو میں تھا، تعلیم جامعہ کے طور پر، یہ غالباً 14-15 کی بات ہوگی، 2014 یا 15 کی بات ہوگی۔ اس وقت ہمارے جامعہ کا کچھ کام چل رہا تھا، تعمیراتی کام۔ میں نے جا رہا تھا کہیں بیان کے لیے، جلدی تھی، لیکن ایک بابے کو میں نے دیکھا، 60 سال سے زیادہ عمر تھی، مزدوری کر رہے تھے، وہ تھال اٹھا رہے تھے گارے کا، مگر حالت یہ تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے کمزوری کی وجہ سے۔ میں رک کر میں نے پوچھا، بابا جی آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ یقین کیجئے آنکھیں نم ہو گئیں، تھال وہیں رکھ دیا، کہا میرے 6 بیٹے ہیں، آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ کہا کہ نہ، 5 اہل ثروت ہیں، بڑے مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، وہ خیال نہیں رکھتا۔ ایک ہے بیٹا میرا، لیکن اس کو شدت سے بخار ہے، کئی دن ہو گئے بیمار ہے۔ رات میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ علاج کرا لیتے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، میں علاج کیسے کروں، گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے الفاظ آج بھی میرے دل پہ لکھے ہیں، کہا مولانا صاحب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اولاد سے محبت آج بھی میں ویسی کرتا ہوں جیسے میں جوانی میں کرتا تھا۔ صبح چوک پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کوئی لے جائے گا، مزدوری کروں گا، رات کو پیسے ملیں گے، جا کر بیٹے کا علاج کروں گا۔ یار 6 بیٹے ہو کر ایک باپ کا خیال نہیں رکھتے، اور ایک باپ ہو کر بھی اس عمر میں بیٹوں کا خیال رکھتا ہے۔ محبت تو دیکھنا، پیار تو دیکھنا، اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ والد کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس کا والد راضی ہے رب اسی سے راضی ہوگا، بس۔ جس کا باپ ناراض ہے رب کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ کتنی حدیثیں پڑھ کے، جن کے چلے گئے ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من زار قبر ابوی او احدہما، کوئی بندہ فی کل جمعۃ غفر اللہ لہ وکتب برا، ہر جمعہ کو جن کے چلے گئے ان کی قبروں پہ جائیں، زیارت کریں۔ زارہ کا لفظ ہے، زیارت کریں۔ توجہ فرمائیں گے آپ، زارہ کا لفظ ہے، من ناظرہ نہیں، صرف جا کے دیکھنا نہیں ہے، من زارہ جا کے زیارت کرے، والدین کی قبروں کی زیارت کرے۔ جن کے چلے گئے سوچیں ہم کتنی بار گئے ہیں، سال میں کتنی بار جاتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں سب سے چھوٹی سی میری عرض ہے، سال میں کتنی بار گئے ہم؟ کیا یہی محبتیں ہیں؟ کیا یہی پیار ہے؟ فرمایا فی کل جمعہ، ہر جمعہ والے دن جو ماں اور باپ کی قبر کی جا کے زیارت کرے نا، غفر اللہ لہ، میرا رب اس کے گناہ بخش دیتا ہے، ختم۔ کتب برا، اگر کوئی کمی بیشی، کوئی گناہ اسے ہوئے تھے، کوئی غلطیاں ہوئی تھی، کوئی نافرمانیاں ہوئی تھی، میرا رب اس کو فرما بردار لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں بایزید بستامی کو کہاں سے ملا،
کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں بڑے بڑے اولیاء کرام کو کہاں سے ملا، بڑے بڑے فقہا کو کہاں سے ملا۔ آج ہمیں یہ گلہ اور شکوہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بڑے سے مجھ سے نہیں کرتے، بڑے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے نہیں کرتے، چھوٹوں سے شفقتیں نہیں کرتے۔ تو اس پر بھی ایک بندے نے عرض کی وَإِنْ ظَلَمَاهُ، حضور اگر یہ ظلم کرتے ہو ماں باپ پھر کیا کرے؟ 3 بار فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرتے ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، تجھ پر لازم اور ضروری ہے تو ادب بھی کر، احترام بھی کر۔ نا ماں باپ ہیں جتنے آئے، اگر ایک بھی والدین کا با ادب آج ہو گیا، ماں باپ کا خیال رکھنے والا، یار کوئی باہر سے آئے گا، جب اولاد ہی خیال نہیں رکھتی، اولاد ہی قریب نہیں جاتی، اس کو بیماری ہے مجھے نہ لگ جائے، واہ کمال ہو گیا ہے، اس کو پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے، میں کروں، بوڑھا ہو گیا اس کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے پاک رکھنے ہیں نہیں رکھنے ہیں، میں کروں، میں اتنا بڑا آ گیا تو اتنا بڑا ہو گیا۔ کوئی باہر سے آئے گا، تیسرا بندہ آئے گا خیال رکھنے کے لیے، ان کا بھی دل ہے، کبھی کبھی گیا کر، بیٹھا کر، پوچھا کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے عزتیں کتنی دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔